गया नूर रमजान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीसीएन चैनल के तमाम नाज़रीन को हमारी जानिब से सलाम अर्ज़ है। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, मसाइल रमज़ान लेकर जो प्रोग्राम आपके दरमियान पेश करते हैं, आज के हमारे मुमताज़ आलिम दीन अली जनाब मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी साहब आपके रूबरू पेश है। और तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने जो मसाइल आप जो फ़ोन के ज़रिए मालूमात करते हैं, सीसीएन चैनल पर जो नंबर दिए गए हैं, आप उनसे रब्त करते हुए अपने मसाइल मालूम करने की कोशिश करें। आज हमारे दरमियान मुमताज़ आलिम दीन अली जनाब मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी साहब आपके सामने पेश है। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल के जवाबात देने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ाना हज़रत क़िबला आपके मसाइल जो भी सीसीएन चैनल की जानिब से फ़ोन के ज़रिए जो पूछते हैं, हज़रत जो है उसका माखूल जवाब देते हैं। आज आपके रूबरू हज़रत मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी साहब पेश हैं। मैं हज़रत का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूं और देखते हैं सबसे पहले कॉलर हज़रत, आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर गुजर रहा है, अगर आप उस पर रोशनी अगर डालें तो मेहरबानी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रोज़ाना की तरह आज मसाइल रमज़ान के प्रोग्राम को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और साथ साथ जो है नातिया प्रोग्राम भी है। और जैसा कि ऐलान किया गया था कि आज हमारा ये माह रमज़ान का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि माह रमज़ान के बाद माह शव्वाल से फिर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता जो आगाज़ किया जाए और प्रोग्राम के तहत जो है इंशाअल्लाह ताला हम आने की मुकम्मल और पूरी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान मुबारक के अय्याम जो है इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और जो है गिनती के दो चंद दिन रह चुके हैं। मोमिनीन मुस्लिमीन तमाम पूरी दुनिया में कोशिश व काविश करते हैं, इबादतों में, रियाजतों में और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वजारी करते हुए अपने नम आँखों से माह रमज़ान को जो है अलविदा कह रहे हैं और जो है आंसुओं की सौगात अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। रोज़े का मकसद और रोज़े का मंशा ये था कि बंदा जो है तक़वे की ज़िंदगी को पाले और रोज़े के जहाँ कई मकासद हैं, वहीं अहम तरीन जो मकसद है वो ये है कि तकवा हासिल हो जाए। तो बंदे मोमिन को तकवे की ज़िंदगी से बहरावर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की जो है पैगाम और रोज़े का जो है मफ़हूम हमें अता फरमाया और रोज़े की नियामत से हमें रब्बे ज़ुल जलाल ने बहरावर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आलिशान है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा है और अल्लाह के नज़रों में कोई जो है मकबूल व महबूब है तो वह तक़वे की ज़िंदगी गुजारने वाले ही हैं। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ जो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबे में जो इरशाद फरमाया कि ला फजीलता लि अस्वद अलल अबयज़ वला अलल अबयज़ अलल अस्वद वला अलल अरब अलल अजम वला अलल अजम अलल अरब इल्ला बित्तक़वा, कि कोई फजीलत नहीं है बहैसियत इंसान के, ना अरब को अजम पर, ना अजम को अरब पर, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर। अगर कोई फजीलत की जो मेयार है और फजीलत का जो अल्लाह तबारक व तआला निशान इम्तियाजी निशान रखा है, इम्तियाजी खुसूसत रखा है, वो तकवा है। तो रोज़े का बुनियादी मकसद है कि इंसान तकवा पाले और तकवे की ज़िंदगी की तरफ अपने आप को उस राह में डाल दे। और कुरान मुक़द्दस ने इब्तदाई मरहले में फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, यह कुरान जो है फ़ायदामंद किताब है और कुरान हिदायत की वाली किताब है, लेकिन उनके लिए जो तकवे की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं।
تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے سب سے پہلے کہ کفر سے بچے، شرک کی گندگیوں سے بچے، اس کے بعد اس کے مفہوم کو اور واضح کیا گیا کہ حرام سے بچے، ناجائز سے بچے، پھر اور اس کا مفہوم آگے واضح کیا گیا کہ بندہ جو ہے مشتبہ چیزوں سے بچے، شکوک اور شبہات والی چیزوں سے بندہ اجتناب کرے۔ تو ماہ رمضان کے جو ہم نے روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، جو کچھ بھی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے، تو ان عبادتوں کی استحکام اور ان عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے اور کوششیں کرنی ہوگی۔ بندہ مومن عبادت جس طرح سے ایمان لاتا ہے اور ایمان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتا ہے، پوری کاوشیں میں لگا رہتا ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہے، اسی طرح سے بندہ مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنے خرچوں کو ضائع مت کرو، اس کو باطل مت بناؤ احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر۔ تو بندہ جب صدقہ کرتا ہے یقینا اللہ کے پاس اس کو کئی گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بندہ کچھ ایسے عمل سرزد کرتا ہے، کچھ ایسے اعمال سے صادر ہوتے ہیں کہ جس سے بندے کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، رائے گاہ ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں بندہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح سے بندہ مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ بندہ جو ہے اپنے عملوں کی حفاظت کرے۔ تو ماہ رمضان میں جو کچھ بھی اعمال ہم نے کیے ہیں تو ہم اس کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ غلطیوں سے، کچھ جو ہے ایسے عملوں سے جو اچھے اعمال ہے وہ رائے گاہ ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں اور اس کا ثواب اور صلہ کہ ہم مکمل توقع رکھتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جو ہم نے ہمارے اعمال ضائع ہو چکے، برباد ہو چکے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور غور و فکر کرنی پڑے گی کہ ایسے اعمال ہم ہرگز نہ کریں کہ جس سے رمضان کی جو ہے نور ختم ہو جائے اور ماہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے عمل کو اپنے لیے ذخیرہ بنایا تھا، توشہ بنایا تھا، وہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ان تمہیدی کلمات کے بعد پھر ہم حضرت قبلہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے چند نعت شریف کا بھی سلسلہ ہوگا، پھر آپ اپنے سوالات کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں۔ تو آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے بیچ میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نغمے بھی سننے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے علی جناب محمد ریاض احمد قادری صاحب رمضان المبارک کے وداعی موقع پر بہترین باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کالر آج ہمارے درمیان ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں دبئی سے بات کر رہی ہوں محرم۔ جی روزہ میں گندم لگا سکتے کیا؟ جی گندم لگا سکتے ہیں سر پہ چڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آپ کا جواب دیں گے۔ نعت شریف ہی سننا ہے جی سارا صحابہ۔ اچھی بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ، شکریہ۔ جی مولانا، روزے کی حالت میں زنڈوبام لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، اس کے متعلق حالت روزہ میں تیل لگانے کی جہاں تک بات رہی تو ماہ رمضان میں حالت روزہ میں تیل لگایا جا سکتا ہے، لیکن رہی بات زنڈوبام لگانے کی، زنڈوبام نہ لگایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنڈوبام جو ہے جب ہم ناکوں میں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں، اس کا جو گیس ہوتا ہے، اس کے اندر جو مادے جو اس کے اندر جو ملائے جاتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بندے کے جو ہے ذہن میں چلا جاتا، دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور روزہ نام ہے اس کا کہ دماغ میں کسی چیز کے پہنچانے سے اور پیٹ میں کسی چیز کے پہنچانے سے باز رہنا، رکے رہنا۔ تو جہاں ہم نہ کھاتے ہوئے نہ پی کر جو ہے پیٹ کو جو ہے غذا سے بچاتے ہیں، وہی ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے دماغ کو جو ہے جھنڈو بام ہے یا جو ہے سونگنے کی جو چیزیں ہیں، جس سے جو ہے بندہ سردی و گرم میں جو ہے کوئی سونگتا ہے، نزلے جن کو نزلہ ہو جائے وہ جو کچھ جو ہے دوائی ہے اس کو سونگتے ہیں، تو زنڈو بام وغیرہ کا جو استعمال ہے حالت روزہ میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ممتاز عالم دین علی جناب محمد ریاض احمد قادری صاحب جواب دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان مولوی محمد بلال قادری جو حیدرآباد دکن کے ممتاز ثناخوان رسول ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو در حضور پہ رب کو پکار کر دیکھو تم ان سے دور ہو مگر وہ تم سے دور نہیں اگر یقین نہ آئے تو پکار کر دیکھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے دل میں تمہیں رکھ لوں دل میں تمہیں رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تمہیں رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں
میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہوگا درشن کا تو درشن ہوگا نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تمہیں رکھ لو اے جلوہ جانانا. ماشاءاللہ ناظرین، محترم ثناخوان رسول محمد بلال قادری کی خوبصورت آواز سے آپ اور ہم ابھی ملاقات کر رہے تھے. میری آمد میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کے لیے آپ تمام سامعین سے ناظرین سے معذرت طلب کرتا ہوں. حیدرآباد کی ٹریفک میں پھنستا چلا گیا تھا میں. انشاءاللہ العزیز آج کا یہ ہمارا پروگرام مسائل رمضان کا مفتی محمد ریاض احمد قادری صاحب سے جو آپ کی روزانہ ملاقات ہوا کرتی تھی، آپ کے پوچھے ہوئے مسائل کا جواب دیا کرتے تھے مدلل اور مفصل، جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی اس کا پورا حق ادا کرتے تھے، انصاف کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور مفتی صاحب جتنی محنتوں سے آپ کے مسائل کا حل طلب کر کے آپ کو بیان کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں اور ان کے عمل صالح میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آج کی یہ مبارک محفل چونکہ مسائل رمضان کی الوداعی محفل ہے، تو لہٰذا آج کے اس خصوصی پروگرام میں بہت زیادہ سوالات بھی لینے سے قاصر ہوں. میں حیدرآباد کے ممتاز مداح رسول قاری فرت اللہ شریف صاحب ہیں آج کی اس مبارک محفل میں، محمد بلال قادری صاحب ہیں آج کی اس مبارک محفل میں. میری غیر موجودگی میں محترم قاری فرت اللہ شریف صاحب نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی فیلڈ ہے اس سے ہٹ کر میری ذمہ داری نبھا رہے تھے اور خوب نبھا رہے تھے. اللہ سلامت رکھے. کالر کو شریک بزم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا یہ وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں، عرب ہو یا عجم ہو، تو یہ سادات کا اتنا کیا کرتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے یا احترام دیا جاتا ہے؟ اچھا، یہ کس نے کہا کہ کسی کو کسی سے فضیلت نہیں ہے؟ ابھی مولانا نے کہا تھا، مفتی صاحب نے ابھی کہا تھا. جی ٹھیک ہے، تو وہ ہاں تو وہ کس نوعیت سے کہہ رہے تھے وہ اس بارے میں بتائیں گے کہ نبوت کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، اور وہ کیا اس کی جو باریکیاں ہیں اس باریکی پر روشنی ڈالیں گے. تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. ایک اچھا ہے یہ کہ آپ کو کوئی مسئلہ اگر ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہ آ سکے، ہر انسان کی فہم، ہر انسان کا ادراک ایک جیسا نہیں ہوتا. بات ہم نے کچھ کہا اور آپ نے کچھ سمجھ لیا، اس سے تھوڑی سی بھی اگر غلط فہمی ہو تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں کہ آپ نے کال کر کے اسے کلیئر کیا ہے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، اور حضرت نے جو کہا ہے اسے ٹھیک سے آپ کو دوبارہ سمجھائیں اور اس کی باریکیوں پر غور کریں. آپ انشاءاللہ العزیز مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. ایک کالر کو شریک بزم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حالت روزے میں سالن وغیرہ سے بنا کے رکھ اس کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے غفلت سے اگر حلق میں چلے جائے وہ سالن، تو کیا اس سے روزہ کیا مقروض ہوتا ہے؟ کیا اس کی قضا ہے یہ کچھ؟ اچھا، حالت روزہ میں سالن کا ذائقہ چکھنے کی جو اجازت دی گئی ہے، اس اجازت کے چکر میں اگر حلق تک چلا گیا. اور ایک سوال جی، تیمم جب پانی کی قلت رہنے کی وجہ سے کیا تیمم کر سکتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے یا مٹی وغیرہ؟ تیمم کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، یہ ہے سوال؟ ٹھیک ہے. یا یہ سوال ہے کہ تیمم کب کرنا ہے؟ تیمم جو بھی سوال ہے، تیمم مطلب پانی کی قلت رہنے سے تیمم کر سکتے کیا، اور کن چیزوں سے تیمم کیا جاتا ہے؟ بہت بہتر، بہت اور ایک اچھا. نعت کی فرمائش تھی. کون سی نعت سننا چاہیں گے آپ؟ میری بات بن گئی، بھی بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اللہ حافظ. انشاءاللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اس کلام کا پڑھنے والا جو اسپیشلسٹ نعت خواہ ہمارے درمیان ہے وہ آج موجود نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے کلام کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں شریک کیا جائے. بہت اچھے سوالات آئے ہیں. ایک سوال تیمم کے حوالے سے ہے جس سے کئی ناظرین کو فائدہ ہوگا کہ تیمم کب کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے.
کیا تیمم کی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سوال ہے. اور دوسرا روزہ کہ حالت روزہ میں جو مخصوص ایک اجازت ہے ان کے لیے کہ جنہیں اپنے شوہر کا خوف ہو، جنہیں اپنے سالن پکانے میں ذائقے کا اندازہ لینا ہو، تو بس زبان تک رکھنے کی بات ہے کہ بس ذائقہ محسوس ہو، اس کا مزہ حلق تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں جو باریکیاں ہیں اس پر ہم غور کریں گے. چلتے ہیں ان 2 سوالوں کو لے کر مفتی صاحب کے پاس، اور ان سوالوں کے جواب کے بعد ہم نعت رسالت ماں باپ کے روبرو پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہیدی کلمات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو معرکۃ الآراء خطبہ ہے، ان خطبے کے چند الفاظ کو میں نے ذکر کیا، اور قرآن مقدس کے حوالے سے بھی میں نے ذکر کیا کہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ کے بھی تلاوت کی شرط میں نے حاصل کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرمایا کہ لا فضیلۃ لاسود علی الابیض ولا علی العرب علی العجم، میں نے یہ جملہ کہا کہ لا فضیلۃ لاسود علی الابیض، کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے. اسی طرح سے لا فضیلۃ للعرب علی العجم ولا علی العرب علی العجم، نہ تو عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ جو ہے عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. یہاں پر جو فضیلت کا جو معیار ذکر کیا جا رہا ہے تقوی ہے، کہ جس بندے نے تقوی کی زندگی اختیار کی یقیناً اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، محبوب ہے. جیسا کہ آیت کریمہ ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مکرم، محتشم، عزتوں والا اور شرافتوں والا وہ بندہ ہے کہ جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی، وہ اللہ کے پاس مقرب ہے، محبوب ہے. اس میں سادات اور غیر سادات کا معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی سادات میں سے متقی ہیں تو یقیناً وہ بھی اس زمرے میں شامل ہے، اگر غیر سادات ہے وہ بھی متقی ہیں تو وہ بھی اس زمرے میں شامل ہے. جب مقابلہ عرب اور عجم کا ہوگا، کالے کا گورے پر ہوگا، تو یہاں پر تقوی کی فضیلت دی گئی ہے. فضیلت کا اعتبار کئی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ کن کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے. جب تک ہم 2 چیزوں کو تقابل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو آپ نے سادات اکرام سے کے تعلق سے اور حوالے سے بات کہی کہ کیا بحیثیت سادات کے کیا انہیں عام لوگوں پر فضیلت ہے، غیر سادات پر فضیلت ہے؟ یقیناً ان کا ذکر تو قرآن مقدس میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی نفاست اور پاکیزگی اور ان کے گھرانے کا جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کی ہے، اور ان کے جو فضائل ہیں احادیث میں وارد ہیں. تو یہاں پر جو فضیلت کا جو ذکر کیا گیا وہ سادات اور غیر سادات میں نہیں ہے، بلکہ عمل کے اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ عمل جن کے پاس اچھا ہوگا اور جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے اور تقوی کی راہ کے مسافر ہو گئے ہیں، ان کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی. اب رہی بات کہ عام لوگوں میں سادات اور غیر سادات میں اگر فضیلت کو اگر تلاش کریں گے تو یقیناً جو ہے فضیلت سادات اکرام کو ہوگی. انسان کے فضیلت کے اعتبار سے ایک بات اصول یاد رکھ لیجئے کہ سب سے فضیلتوں والے انسانوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکات کو ہے. حضور کے بعد جو فضیلت ہے تمام انبیاء اکرام کو ہیں. ان کے بعد اگر پھر دیکھیں گے، اگر نبیوں کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. پھر ان کے بعد حضرت عمر و حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو یہ فضیلت ہے. ان خلفاء راشدین کے بعد اگر فضیلت کے معیار کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ فضیلت کے جو معیار ہیں وہ 4 لوگوں کے بعد جو ہے 4 لوگوں کے بعد یہ فضیلت ہے. عشرہ مبشرہ کو شامل ہے کہ جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان 10 نفوس کے بعد جو فضیلت کا معیار ہے وہ جنگ بدر میں جو 313 افراد شامل ہوئے تھے ان کو فضیلت حاصل ہے. پھر اس کے بعد 1000 صحابی جنگ احد میں شامل ہوئے تو ان کو فضیلت حاصل ہے. بیعت رضوان میں تقریباً 800 یا 8000 کچھ افراد شامل تھے، ان کو فضیلت ہے. غزوہ احزاب میں جو صحابی حاضر تھے ان کو فضیلت حاصل ہے، اور آخر میں جو فتح مکہ میں حاضر تھے ان کو فضیلت حاصل ہے. ان کے بعد کہا گیا کہ ان کے بعد جو فضیلت کا معیار مقرر کیا جائے گا تو وہاں پر چند نوعیتیں ہوگی. اگر حسب و نسب کے بنیاد پر کیا جا رہا ہے تو سادات اکرام کو فضیلت حاصل ہوگی. اگر اعمال کے اعتبار سے اگر فضیلت کا معیار قائم کیا جا رہا ہے تو پھر متقین کو فضیلت حاصل ہوگی. اور مزید اس کے اندر کچھ بحثیں ہیں. آپ نے کہا کہ کیا سادات کو فضیلت نہیں ہوگی عام انسان پر، تو بات وہ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تھا کہ عمومی ارشاد کہ عرب اور عجم، کالے گورے کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر. اگر متقین ہے
تو اگر وہ سادات اکرام میں سے ہے تو ان کی بھی فضیلت ہے اللہ کے پاس، اگر غیر سادات ہے تو اللہ کے پاس ان کی بھی فضیلت ہے۔ تو تقوی کا معیار ایک فضیلت کے پرکھنے کا ایک بنیاد ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بندہ محبوب اور مکرم ہو جاتا ہے، عزتوں والا ہو جاتا ہے۔ یوں ہی تو عزتوں کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، تمام تر عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تو مومنین کو بھی عزتوں سے نواز رہا ہے، لیکن فضیلت بعض کو بعض پر فضیلت، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اسی طرح سے انسانوں میں بھی بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت ہے۔ عالم کو غیر عالم پر فضیلت ہے، حافظ کو غیر حافظ پر فضیلت ہے، مفتی کو عالم پر فضیلت ہے، عمومی طور پر دیکھیں تو سادات اکرام کو غیر سادات پر فضیلت ہے۔ اس ضمن میں میری جو گفتگو ہے کچھ طویل ہو گئی، کیونکہ آپ نے نفس مسئلہ کو شاید ممکن ہے کہ اچھی طرح سے سمجھا نہیں، تو ان کلمات سے جو امید ہے کہ آپ کے ذہن و ادراک میں یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب چلتے ہیں آپ کے پوچھے ہوئے دیگر مسائل کی طرف۔ ایک بہن نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حالت روزہ میں انہوں نے سالن چکھا ہے اور چکھنے کی صورت میں جو حلق سے نیچے اتر گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ فقہاء اکرام نے فرمایا کہ اگر سالن چکھنا ضروری ہے، مثلا اگر نہیں چکھے گا تو آقا جو ہے ان کے اوپر سختی کرے گا، یا پھر جو ہے شوہر جو ہے زیادتی کرے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے سالن کو چکھنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ باورچی ہے یا پھر گھر کے خواتین ہے، اگر اندازہ نہیں مل رہا ہے تو چکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس قدر اجازت ہے کہ وہ زبان پہ رکھے اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کو پھر تھوک دے، اور تھوکنے کے بعد کلی وغیرہ کر لے۔ زبان کے حد تک جو ہے چکھنے کی صورت ہے، اور چکھنا اسی کو کہتے ہیں کہ زبان پر رکھا جائے پھر اس کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے، کلی وغیرہ کر لیا جائے۔ لیکن چکھنے کے چکر میں اگر سالن اگر اندر چلا جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ چکھنے کی وجہ سے اگر سالن کے شوروا ہے یا کچھ اور ہے ذائقہ ہے وہ اگر اندر چلا گیا ہے تو پھر جو ہے آپ کا وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب اس صورت میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو ان کے لیے قضا لازم ہے، لہذا آپ بعد رمضان جو ہے ایک روزے کی قضا کر لیں، تو امید ہے کہ یہ جو ہے وہ قضا جو ہے اس کے لیے جو ہے کافی ہوگا، اور جو ہے یہ اس کے لیے جو قضا رکھا گیا ہے یہ قضا جو ہے آپ کا ایک دن کا یہ کافی ہو جائے گا۔ تو وہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ سالن جو ہے حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ چکا ہے، بعد رمضان ایک روزے کی آپ قضا کر لیں۔ مزید آپ نے یہ پوچھا ہے کہ تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ فقہ حنفی میں تیمم جو ہے صرف اور صرف مٹی کی چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ شوافی حضرات بھی جو ہے اس میں کچھ اختلاف ہے ان کا۔ تو مٹی کے جنسوں میں سے کوئی چیز بھی ہو اس سے تیمم ہو جائیں گی۔ مٹی کے جنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، اور چاہے اس کی تغیر ہو، مثلا پتھر ہے اور پتھر کے اوپر کچھ گرد و غبار ہے تو اس سے بھی جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو تیمم کے لیے جو بنیاد ہے وہ زمین یا زمین کی جنس، اگر زمین یا مٹی کے جنس سے اگر کوئی چیز ہے تو اسے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ فقہ احناف میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب تیمم کب کرنی چاہیے؟ تیمم اس صورت میں کرنی چاہیے جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو۔ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر پانی کا انتظام ہو سکتا ہے تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہے، اور پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 1 میل تک آگے، 1 کلومیٹر آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ تلاش کریں۔ اگر جیب میں پیسے ہیں تو خریدا جائے اور پانی خرید کر لیا جائے، اگر پیسے نہیں ہیں اور تلاش کرنے کے باوجود بھی پانی نہیں مل پا رہا ہے تو تیمم ہے۔ یا پھر دوسری صورت کوئی بیمار ہے، اس قدر بیمار ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی، یا بہت زیادہ سردی ہے اور گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، یا اعضاء جو ہے شل ہو جائیں گے اور حرکتیں جو اس کی جو طبیعت کو بہت زیادہ جو ہے فرق پڑے گا۔ تو ایسی صورتوں میں شریعت مطہرہ نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ تو پانی کے بجائے مٹی سے تیمم حاصل کریں، اور یہ مٹی اور یہ مکمل پاکی ہے، اور یہ جس طرح سے وضو سے پانی سے مکمل پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے تیمم سے بھی مکمل پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیمم چاہے غسل کا ہو چاہے وضو کا ہو ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین ماشاء اللہ العزیز، محترم حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب آپ کے پوچھے ہوئے مسئلوں کا جواب مدلل عنایت فرما رہے تھے۔ ناظرین ایک بات میں آپ سے کہوں کہ آج ہم زیادہ کالر کو شریک بزم نہیں کر پائیں گے، زیادہ ہم سوالات نہیں لے پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارا الوداعی پروگرام ہے اور میں
مختصراً تھوڑی گفتگو بھی کرنا چاہوں گا. آپ کے مقبول عالم دین مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے اور قاری فرحت اللہ شریف صاحب موجود ہیں, ثنا خان رسول موجود ہیں, تو ان سے تھوڑی سی میں گفتگو بھی کروں گا کیونکہ آج الوداعی پروگرام ہے, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کتنی مصروفیت کے بعد اور کتنا بزی شیڈیول رہنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ کے لیے کیا, ہمارے لیے کیا, وہ دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آئیے قبل اس کہ میں مزید گفتگو کروں, میں محترم قاری فرحت اللہ شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کہ 3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں, تیرے شہر میں آؤں, تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ, تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, مجھے زندگی ملی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, مجھے زندگی ملی ہے. میں دیوانہ بن گیا ہوں, میں دیوانہ بن گیا ہوں, تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ, تیری راہ تکتے تکتے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے. تیرے دشمنوں سے آقا, تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے صلی اللہ, میں مروں گا لڑتے لڑتے. میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے سماعت کیا محترم قاری فرحت اللہ شریف صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ کی فرمائش. آئیے ایک کالر کو شریک بزم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, وہ نعت تو نہیں بلکہ وہ منقبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کوئی فرمائش کر لیں, دوسری فرمائش. میں وہی ایک نعت سننے کا تھا تو فون کرا تھا, بہت دنوں سے سننا چاہ رہا ہوں مگر ٹائم نہیں مل رہا میں. اچھا تو وہی ابھی دیکھ رہا ہوں تھا تو سنیں گے بول کے آواز. ہاں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نعت خواں کے پاس اگر وہ کلام موجود ہوگا تو وہ ضرور پیش کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. شوق نعت اللہ آپ کا سلامت رکھے, ذوق نعت پروردگار عالم اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ نصیب والوں کا کام ہے جسے حضور کی نعت کا پڑھنا, حضور کی نعت کے سننے اور حضور کی نعت لکھنے کے شوق اللہ عز و جل عطا فرما دے. آئیے ایک کالر کو شریک محفل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر نماز میں سجدہ سہو ہو گیا اور پھر دوسری نماز میں آتا ہے جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت مسلمت میں سجدہ سہو ہو گیا پھر فرض میں آتا ہے, تو کیا فرض کے بعد وہ سجدہ سہو پہلے کا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آیت سجدہ قرآن مجید کی 14 ہے, تو یہ مجھے سے بتائے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں جتنے بھی وہی نازل ہوئی آیت سجدہ بن گئی, تو کہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ایک بات. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن جو عطیہ دی جاتی ہے وہ ہمارے گھر میں سید طاہر رضی اللہ عنہ کے نام سے دی جاتی ہے, تو اگر انہیں کے نام سے دی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ان کی ولادت تھی یا وفات کچھ خاص اس کی وجہ سے یہ دی جاتی ہے, یا اگر نہیں تو کس کے نام سے دینا چاہیے؟
किन के नाम से दी जाती है आपके यहाँ फातिहा? जी, फातिहा किन के नाम से दी जाती है आपके पास? सैयद ताहिर। सैयद ताहिर, अच्छी बात है। और कोई सवाल? पहला सवाल एक मरतबा रिपीट कर दे आप कि सजदा सहू अगर हमने नमाज में करना फरामोश भूल गए हम, दूसरी नमाज में याद पहले रकात में या जोहर के 4 रकात सुन्नत में हो गया और फिर भूल गए, फिर सजदा सहू करना था, फिर बाद में जोहर की फर्ज नमाज में या उसके बाद की सुन्नत में याद आया, तो क्या वो सुन्नत को पूरी अदा करने के बाद उस सजदा सहू को कर सकते हैं या उसका वक्त खत्म हो गया? हाँ ठीक है, अब तो ये हम बात करेंगे इस मामले में कि क्या जिस नमाज में सजदा सहू करना था वो सजदा सहू हम भूल गए तो वो नमाज हुई या नहीं, ये है पहला सवाल। और उसके बाद फिर वो सजदा सहू करना है, बाद में हुई या नहीं? हाँ ठीक है, हम बात करेंगे इस हवाले से। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? एक बहन ने सवालात किए थे, 3 सवालात थे और बड़े अच्छे अच्छे सवालात थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस बारे में मज़ीद गुफ्तगू फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए मेरी तरफ से जो आपके लिए शुक्रिया के कलिमात अदा किए जा रहे हैं उसे कबूल फरमा लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए। अलविदाई महफिल है माह रमज़ान के जो खुसूसी प्रोग्राम हमारा एक दूसरे से जुड़कर पेश कर रहे थे, यानी मसाइल रमज़ान, इस प्रोग्राम की आखिरी महफिल है और इस महफिल में हैदराबाद के चुनिंदा मद्दाहान पैगम्बर को बज़्म में शरीक किया गया है। कई नातख़्वां अपनी अपने वक्त की मसरूफियत में मसरूफ़ हैं और मैंने कोशिश की कि अच्छे से अच्छे नातख़्वां आपके रूबरू पेश कर सकें। एक कॉलर को शरीक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, बहुत पसंद आता है हमारे को, सवाल के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ कीजिएगा मुफ्ती साहब के लिए। हमारे 2 सवाल है। तहज्जुद की नमाज जो जेंट्स को या लेडीज को रात तमाम जो सकते हैं, और बयान में आप सुने हमें तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ना, खाली 2 नफिल पढ़ लेना, वहाँ बैठ कर करके 3 करके उठते हैं, तहज्जुद पढ़ना, मेरे को नहीं पढ़ना, खाली 2 रकात नफिल पढ़ना। क्या ये सही है? तहज्जुद की नमाज के लिए नींद का होना शर्त है, इस बात में कहाँ तक रहनुमाई इस्लाम और मज़हब दीन हमारा करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और कोई दूसरा सवाल है कि हैज की हालत में अगर नौकरी सेंटर में हैज में अगर हो गए तो रोज़ा तो ना। अच्छी बात। अय्याम में अगर रोज़े के दौरान अगर हालात ऐसी पैदा हो गई तो क्या करना है? ठीक है, हाँ। और कोई सवाल? ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। एक बहन ने सवाल किया कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है और अगर माह रमज़ान में अक्सर होता है कि रात में नींद नहीं आती है या मसरूफियत की बिना पर लोग नहीं सो पाते हैं, तो क्या इस हालत में तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है? और दूसरी बात यह है कि किसी ने कहा कि अगर तुम सोए नहीं तो सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेना, तहज्जुद की नमाज तुम्हारी नहीं होगी। ये बात कहाँ तक सच है, हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं मुफ्ती साहब के पास और पूछते हैं कि इन मसलों का जवाब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में जो पहला सवाल ये आया था कि सजदा सहू वाजिब हुआ और जो है सजदा सहू करना भूल गए और दूसरी नमाज शुरू कर दिए। सजदा सहू यानी नमाज में किसी वाजिब के छूटने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है और उसको अदा करना ज़रूरी होता है, और किसी ने अगर उसे अदा नहीं किया और दूसरी नमाज शुरू कर दी है तो हुक्म यह है कि तर्क वाजिब की वजह से उस नमाज को दोबारा अदा किया जाए, क्योंकि जिसमें तर्क वाजिब हो जाए उस नमाज को दोबारा पढ़ना जो है फ़र्ज़ नहीं है बल्कि दोबारा पढ़ना वाजिब है। वक्त के अंदर उस नमाज को पढ़ना वाजिब है, अगर वक्त निकल जाए तो उस नमाज को पढ़ना मुस्तहब हो जाता है। तो अगर वक्त के अंदर आपको याद आ जाए तो आप जो है उस नमाज को दोबारा पढ़ लीजिए, और ये पढ़ना फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं होगा बल्कि पढ़ना जो है वाजिब के दर्जे में होगा। यानी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो नमाज की अदा होगी, लेकिन इंतहाई नाक़िस नमाज होगी, बिल्कुल नाक़िस नमाज होगी। इसीलिए अपनी नमाज को नाक़िस ना बनाएं बल्कि नमाज को कामिल बनाने के लिए दोबारा उस नमाज का यादा ज़रूरी है। अगर वक्त के गुजर जाने के बाद अगर याद आ जाए तो फिर यहाँ पर इख्तियार भी आ गया कि बेहतर और गैर बेहतर का मसला है। बेहतर यही है कि उस नमाज को दोबारा पढ़ लीजिए, अगर कोई नहीं अदा करता है तो कोई हरज नहीं, नमाज उसकी कराहत व कबाहत के साथ और इंतहाई नुक्स के साथ नमाज उसकी हो चुकी है। तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है तो उसको अदा करना ज़रूरी है। और अगर सलाम फेरने के बाद याद आ जाए किसी से बातचीत नहीं हुई है
تو اس کے بعد بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ بندے کا چہرہ جو ہے قبلے سے نہ پھر جائے یا کسی سے بات چیت کا سلسلہ نہ شروع کیا گیا ہو، اس سے قبل جو ہے سجدہ سہو ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ عید کے دن فاتحہ کے متعلق مخصوص طور پر حضرت سید طاہر کے نام سے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ عموماً رواج ہے کہ اس عید کے دن فاتحہ جو ہے ان ناموں سے دیے جاتے ہیں، تو فاتحہ کے متعلق کوئی مخصوص دن اور کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کسی دن بھی کسی کے نام سے فاتحہ دیا جا سکتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ فاتحہ ایک مستحب عمل ہے، ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، اور کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی لمٹ کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ البتہ جو مبارک اور جو متبرک جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں اگر کوئی دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ عید کے دن اگر فاتحہ دیا جاتا ہے ایک مخصوص نام سے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی کراہت اور قباحت کی بات نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اور رواج ہے یہاں پر شہر حیدرآباد میں کہ اس نام جو آپ نے نام ذکر کیا اس نام سے فاتحہ دی جاتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اور جو ہے دیگر اور ناموں سے اور ساتھ ساتھ جو ہے دیگر مرحومین کو اگر اس میں شامل کر لیا بہت اچھا ہے، اور جو ہے ثواب یقیناً ملے گا۔ تو یہ لازمی امور نہیں ہے، اور استحباب کو میں بندے کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، چاہیں تو کسی اور نام سے بھی فاتحہ دلائیں، تو یہ لازمی امر اور واجبات میں سے نہیں ہے۔ اختیاری معاملے کو اختیاری رہنے دیا جائے، اس کو لازمی طور پر کرنے یا اس کو جو ہے اس پر عمل آوری کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی آپ جن کے بھی نام سے فاتحہ دلاتے ہیں دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شریعت نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، اور اگر کوئی فاتحہ نہیں دیتے ہیں تو اس پر ملامت بھی نہیں کیا جائے گا۔ بعد ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ تہجد کے لیے کسی نے بتایا کہ سونا شرط ہے، یہ بات مشہور ہے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اگر کوئی نہیں سویا تو اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور مشہور ہے، اور تقریباً لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ نماز تہجد جو پڑھتے ہیں تو اس میں دو صورتیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں یا جو ہے مخصوص دنوں میں مخصوص راتوں میں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد سو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ 1 بجے 2 بجے رات خود بخود اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو جو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سو جائیں اور سونے کے بعد اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد نماز تہجد پڑھیں۔ اب رہے دوسری قسم کے لوگ جو کبھی کبھی نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ سونا شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھی نماز تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے عادی نہیں ہیں، تو لہذا اگر وہ سو گئے تو پھر جو ہے ان کی آنکھیں فجر کے وقت کھلیں گی، اور جو ہے جگے ہوئے رہیں گے تو نماز تہجد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے نماز تہجد کے لیے سونا شرط اور لازم نہیں ہے، بلکہ نماز تہجد کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب سو کے اٹھا ہے اور اپنی ایک نیند لے کے اٹھا ہے، اب وہاں سے وہ نماز تہجد ادا کریں۔ تو جہاں پر آنکھ کھل گئی 12 بجے 12:30 بجے 1 بجے سو کے اٹھے، آنکھ کھل گئی تو نماز تہجد پڑھ لیں۔ تو یہ بات بتایا گیا ہے کہ نماز تہجد کے لیے بندہ سو کے جب اٹھے گا تو نماز تہجد وہاں سے پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن اگر کسی نے سویا ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی جو ہے اپنی نیند ہی نہیں لیا ہے، تو کیا وہ نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اگر نہیں سویا ہے تو تہجد کے وقت تک اگر بیدار ہے تو مطلب یہ ہے کہ عموماً تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ 1 بجے کے بعد نماز تہجد پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 1 بجے تک جاگا ہوا ہے، ہوشیار ہے، تو وہ نماز تہجد اس کے بعد ادا کر سکتا ہے، اور اس کی آنکھ لگی ہی نہیں ہے، نیند ہی نہیں لیا ہے، تو بھی وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے نماز تہجد مسلسل پڑھنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ یہ نماز تہجد کبھی کبھی پڑھتا ہے۔ تو جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان کے لیے طریقہ یہی ہے کہ سو کے اٹھے یا نہ اٹھے، دونوں بھی صورتوں میں نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مسلسل پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سو جائیں اور سونے کے بعد جب اٹھنے کے بعد پھر وہ نماز تہجد ادا کریں۔ تو سونا شرط نہیں ہے، صرف یہ مسلسل پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جب وہ سو کر اٹھیں گے تو نماز تہجد وہاں سے پڑھیں گے، اور جو سوئے نہیں ہیں وہ بھی نماز تہجد 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مشہور اور معتبر روایت کے مطابق نماز تہجد جو ہے وہ 8 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ دوران روزہ اگر کسی کو ایام شروع ہو جائے خاتون کو تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے کے درمیان میں اگر کسی خاتون کو ایام شروع ہو جائے تو ایک شرعی عذر ہے، اور یہ اس میں کوئی جو ہے کراہت و قباحت کی بات نہیں، بلکہ فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ
کہ جو ہی ان کے ایام شروع ہو گئے اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے اس کے لیے ابتدائی اوقات میں ہو یا درمیانی وقت میں ہو یا آخری وقت میں ہو۔ افطار سے اگر 15 منٹ پہلے بھی اگر کسی کو ایام شروع ہو گئے تو اس دن کا روزہ ان کا نہیں ہوا، بلکہ جو جتنے بھی روزے اب اس کے بعد چھوٹنے والے ہیں ان روزوں کو عید کے بعد قضا کی جائے گی۔ تو جس دن جو ہے ایام شروع ہو جائے اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ فقہ نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہے کہ جن کو ایام شروع ہو گئے، ایام کے شروع ہونے کے بعد اگرچہ کہ روزہ اس دن کا نہیں ہوگا لیکن روزے داروں کی طرح رہنا ان کے لیے، ان کو مشورہ دیا گیا کہ روزے داروں کی طرح رہے، یعنی کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے مغرب تک وقت گزارے اور کھائے پیے بغیر مغرب تک رہے، اور اس کو وہ جو ہے بھوکے رہ کر بھوکے اور پیاسے رہ کر اس کو یہ گمان نہ کریں کہ وہ روزہ ہو گیا، بلکہ اس دن کا روزہ نہیں ہوا، بلکہ صرف اس لیے کہا گیا کہ روزے داروں کی طرح شکل اور شباہت بنا کر وہ جو ہے شام تک انتظار کریں، پھر اس کے بعد وہاں سے کھانا پینا شروع کریں۔ تو صرف جو ہے روزے داروں کی مشابہت اور روزے داروں کی مماثل جو ہے وہ نہ کھا کر نہ پی کر جو ہے مغرب تک انتظار کریں گے، پھر مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا پینا شروع کریں گے۔ یہ اختیار والی بات ہے، جب روزہ نہیں ہے تو اگر ان کا ارادہ ہے کچھ کھانے پینے کا تو کھا پی سکتی ہے۔ یہ فقہاء اکرام نے مشورتاً کہا ہے کہ روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنے کی، لیکن حتمی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ ان کا نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب آپ کے پوچھے ہوئے مسئلوں کا مدلل جواب عنایت فرما رہے تھے۔ کالر ابھی بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں مزید کالر کو شریک بزم کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک سوال کروں گا محترم حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے، میں اپنی طرف سے تمام ناظرین کی طرف سے ایک نمائندگی کرتا ہوا کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے اور کئی دینی خدمات سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور میں بالکل ناظرین آپ کے سامنے بھی اس بات کو پیش کر رہا ہوں، دور سے آنا پڑتا ہے اس چینل کے لیے، لیکن کبھی مجھ سے تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی میں 5 منٹ کبھی 10 منٹ میں لیٹ آتا ہوں، لیکن آپ اتنے وقت کی پابندی کیسے کر پاتے ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جب ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ارادہ کرتے ہیں، اگر ارادہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے تو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی جانا چاہتے ہیں کسی بھی مقام پر، مثلا ہم سو گئے اور ارادہ مضبوط ارادہ ہے کہ بھئی فلاں ٹائم پہ ہم کو اٹھنا ہے، تو عموماً لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہو وہ اس ٹائم جو ہے خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ تو ہمارے روز مرے کے جو کام ہوتے ہیں اور روز مرے کے جو ہمارے مشغولیات اور مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے ارادوں پر جو ہے ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں وقت فلاں ٹائم جانا ہے تو ہم اپنے ارادے سے وہاں سے نکلتے ہیں، تو کچھ تاخیر اگر راستوں میں ہو جائے تو الگ سی صورت ہے، تو ہم وہاں پر جو ہے خود بخود جو ہے اس وقت پہنچ جایا کرتے ہیں۔ مصروفیات مشغولیات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم جب ایک ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنی ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک فکر سے جو ہے چھائی رہتی ہے، اور فکر جو ہے ہمیں لاحق رہتا ہے، اور یہ بات جو ساتھ ہے کہ بھئی آپ کو یہ کام دیا گیا ہے، آپ کے ذمہ یہ کام ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو اس اپنی ذمہ داریوں کے مسلسل ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس بات کو کما حق سمجھتے ہیں۔ تو لہذا CCN چینل کے زیر اہتمام آپ تک مسائل رمضان پہنچانے کی جو میں نے ذمہ داری قبول کی تھی، اور اس ذمہ داری گویا کہ ایک طرح سے میرے اوپر جو ہے میں نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا کہ مجھے وقت پر پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے آپ کی خدمات میں حاضر ہوتے ہوئے آپ کے مسائل کو آپ کو بتانی ہے، تو میں نے اس کو جو ہے اپنے اوپر ایک لازم کیا، اور لازم کرنے کے بعد میں دل و جان سے کوشش کیا کہ وقت پر آئیں، اور وقت پر آنے کے بعد آپ سے بات چیت ہو، گفتگو کا سلسلہ ہو، اور آپ کو آپ کے مسائل آپ تک پہنچائے جائیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا حیدرآباد کے مشہور عالم دین حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب کی اس وقت کی پابندی کا راز کہ جب کچھ کام کرنے کا ارادہ ہو تو اسے پختہ ارادے میں تبدیل کر لو، یقین کرنا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا، ایم بنائے، نشانہ بنائے مقصد کے حصول کے لیے۔ جب آپ کے مقصد کے حصول کا نشانہ تیار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مدد ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے کام میں اپنے وقت کی پابندی کا پورا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کروں، لیکن اس سے قبل میں آج کے اس خصوصی پروگرام میں شہر حیدرآباد کے ممتاز مداح پیغمبر قاری فرحت اللہ شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ الوداعی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان،
قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی اور سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی اور سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان 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 قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کے الوداعی اس مبارک محفل میں ہم اور آپ ایک ساتھ شریک ہیں اور یقیناً اگر سوچا جائے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے توجہ دی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کا اعلان ہوئے بھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور پورا مہینہ گزر گیا ہاں ان کے لیے خوشیاں ہیں ان کے لیے بہاریں ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک میں اپنی بندگی کے لیے منتخب کیا ان کے روزوں کو قبول فرمایا یقیناً اللہ عز و جل بڑا کریم ہے مہربان ہے اللہ بے شمار بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے مبارکبادیاں ان کے لیے جن کے گناہ اس ماہ مبارک میں معاف کر دیے گئے مبارکبادیاں ان کے لیے جنہیں اللہ عز و جل نے جہنم سے اس مہینے میں آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا بدنصیبیاں ان کے لیے جنہیں ماہ رمضان کی نعمتیں بھی ملی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بخشا نہ گیا ہو روزے قبول نہ کیے گئے ہوں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول کرے عبادتوں کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان میں اگر کسی طرح کی کوئی لغزش خطا عمدن سہون مذہب اسلام سے ہٹ کر کوئی کام ہو گیا ہو تو اللہ عز و جل اپنے کرم اور اپنے حبیب کے صدقے اور بطفیل آل نبی کریم اصحاب نبی کریم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے آئیے مسائل رمضان کے اس خصوصی پروگرام یعنی الوداعی محفل کا ایک خوبصورت لمحہ آپ اپنی نگاہوں میں دیکھیں اپنی نگاہوں سے دیکھیں مشاہدہ کریں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں جو حیدرآباد کے نائب خواہ حضرات بھی ہیں مفتی صاحب بھی موجود ہیں
اور یہ ناچیز بھی آپ کے روبرو حاضر ہے. شہر حیدرآباد کا یہ مخصوص چینل، مشہور چینل جو مذہب اسلام کے بہت سارے پروگرام، دینی پروگرام آپ کو پیش کیا کرتا ہے، CCN چینل کے روح رواں محترم جہانگیر صاحب آج کے اس پروگرام میں ان کی محبت اور ان کی خوشی اور ان کا خلوص ہے جو ہم لوگ آپ کے روبرو دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور یہ محض ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے جو ہم اسکرین پر آ جاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں محترم جہانگیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان نعت خواں حضرات کی اور بالخصوص سب سے پہلے مفتی صاحب محترم محمد ریاض احمد قادری صاحب کی گلپوشی کریں، ان کا خیر مقدم کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. اس مبارک محفل میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. 1 مہینہ مسلسل کسی مصروفیت کی وجہ سے بیچ میں 1-2-4 دن نہیں آ پائے، لیکن مسلسل اپنی خدمات کو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین یا رب. یہ محترم جہانگیر صاحب ہیں، آپ دیکھیں، اور یہ گلپوشی کر رہے ہیں محترم ریاض احمد قادری صاحب کی. اللہ سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے. مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، ہم تمام مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں محترم جہانگیر صاحب کو، محترم محمد ریاض احمد قادری صاحب کو. یہ جہانگیر صاحب کی محبتوں کا ایک آپ خوبصورت منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. محترم محمد فرحت اللہ شریف صاحب حیدرآباد کے ممتاز نعت خواں ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں اپنی خوبصورت نعتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا رنگ جماتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں محترم محمد جہانگیر صاحب کو کہ وہ آج کی اس مبارک محفل میں شرکت فرمانے والے محترم قاری فرحت اللہ شریف صاحب کی گلپوشی فرمائیں اور ان کا خیر مقدم کریں. اس مبارک محفل میں ان کی شرکت پہ گل پیش کر کے، پھول کا ہار پہنا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کریں. میں گزارش کرتا ہوں محترم جہانگیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قاری فرحت اللہ شریف صاحب کی گلپوشی فرمائیں. محترم قاری فرحت اللہ شریف صاحب ہیں جو آج کی اس مبارک محفل میں تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، خوبصورت نعت پاک پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ العزیز، اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے، مبارک کرے. اب جو ہے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے عظیم شخصیت جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جن کی شخصیت جو ہے محتاج تعارف نہیں ہے، ایک عظیم اینکر ہیں، عظیم عالم ہیں، عظیم نظامت کے فرائض کو انجام دینے والے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیج کو سنبھالنے والے ہیں اور بڑی بڑی شخصیتوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والی شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اور الحمدللہ حضرت نے پورا مہینہ جو ہے بہت اچھا تعاون کیا ہے. اور جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاخیر سے آئے، ان کی عاجزی میں سمجھ رہا ہوں. وہ یقیناً پروگرام تو 10-5 منٹ تاخیر سے شروع ہوتی ہے، تو حضرت کا بھی کافی تعاون رہا اور حضرت جو ہے اپنی مبارک کلمات اور اچھے عمدہ جو ہے خطاب اور عمدہ جو ہے نظامت سے جو ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بڑی اچھی کوشش کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے جو ہے دینی دنیاوی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی عمر اقبال میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم اور ہنر میں برکتوں سے نوازے رب ذوالجلال. اب ان کی گلپوشی کے لیے میں جو ہے جہانگیر بھائی سے خواہش کروں گا کہ جناب جہانگیر بھائی تشریف لائیں اور جو ہے مولانا سید شاد عرفی صاحب کی گلپوشی فرمائے جو ہمارے اور آپ کے درمیان روزانہ کے عظیم مہمان کی حیثیت سے تشریف لا رہے تھے اور جو ہے آپ کے سامنے فرائض نظامت انجام دے رہے تھے اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچانے کی سعی بلیغ کر رہے تھے. آئیے ناظرین، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب اپنے کلمات سے، اپنی محنتوں سے، اپنے مدلل بیانات سے آپ کو تشفی بخش جواب عنایت کر رہے تھے. قاری فرحت اللہ شریف صاحب آئے، آپ ان کی آواز کے جادو سے محظوظ ہوئے اور آپ نے ان کی آواز سے اپنے دل میں نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کے سننے اور پڑھنے کے شوق کو پیدا کیا. بلال قادری صاحب ہے، نعت پاک پڑھ رہے تھے، آپ کو اچھا لگا. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، کچھ کا کام ایسا ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک کام ہے جو اسکرین پہ نہیں ہوتا، اس سے بڑا بھی ایک کام ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو منظر عام پر نہیں ہوتا، لیکن وہ اس پورے پروگرام کے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم محمد ابراہیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، جنہوں نے اس پروگرام کو خوبصورتی سے آپ تک پہنچایا. کب آپ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیش کر رہے تھے، یعنی اس پروگرام کے
مین جو ٹیکنیشین ہے ہمارے درمیان محترم محمد ابراہیم صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا، وہ گفتگو کیسی کرتے ہوں گے، وہ کیا نعت پڑھتے ہیں، وہ کیا تقریر کرتے ہیں. کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن نعت پڑھنے والوں کو اسکرین پر پیش کرنے کا ہنر پیش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے سلامت رکھے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترم محمد ابراہیم صاحب کی دلپوشی کریں. صرف کام ہی اچھا نہیں ہے، ان کے اخلاق بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں. ہم سبھی ان سے خوش رہتے ہیں. محترم جہانگیر صاحب کے بھی بڑے عزیز ہیں، بڑے مقرب ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے. آپ دیکھیں محمد ابراہیم صاحب جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا بہت بڑا رول انجام دیتے ہیں، وہ تشریف فرما ہے. ان کی گلپوشی مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی. اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں خوش رکھے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے دیکھا کہ پھول کا ہار پہنا اور فوراً اپنی ڈیوٹی کا خیال کیا، اپنی ذمہ داری کا خیال کیا، اور فوراً گلے سے پھول کا ہار نکلے اور چلے گئے اپنی چیئر پہ تاکہ ہم اسکرین پر بہتر طریقے سے آپ کے روبرو پیش ہو سکے. میں بالکل فرینکلی بول رہا ہوں، کسی طرح کا اس میں پروفیشن کا لہجہ نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی الفاظ کی فراوانی کا کوئی انداز نہیں ہے. بس جو حقیقت ہے وہ آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پروگرام کو بھی اسی طرح پیش کرتے ہیں کہ جو حقیقت ہے، جو ریئل ہے، وہ آپ کے روبرو سامنے آئے، وہ آپ کے روبرو دکھائی دے. تو نعت پاک بھی ہو چکی ہے، الوداعی کلام بھی ہو چکا ہے، مفتی صاحب کی گلپوشی بھی ہو چکی ہے. اور میں گزارش کروں گا محترم محمد جہانگیر صاحب سے کہ ثناخوان رسول محمد بلال قادری صاحب کی گلپوشی فرمائیں، جو آج کی اس مبارک محفل میں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. آئیے، میں نے کہا نا کہ کچھ چہرے جو ہوتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، کچھ چہرے دکھائی نہیں دیتے، کچھ کا کام نظر آتا ہے اور کچھ کے کام نظر نہیں آتے. بعض کی کامیابیاں، بعض کے کردار، بعض کے عروج کی منزلیں ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ چہرے دکھائی نہیں دیتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ روح رواں محترم محمد جہانگیر صاحب جو اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، اس چینل کے جو مین آنر ہیں، اس چینل کی جو مین شخصیت ہے، اصل شخصیت ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور جن کی انہوں نے اپنی ابھی نعت خوانوں کی، مفتی صاحب کی گلپوشیاں فرمائی، میری گلپوشی کی. میں گزارش کرتا ہوں محترم محمد ریاض احمد قادری صاحب سے کہ وہ محترم محمد جہانگیر صاحب کی گلپوشی فرمائیں. اور میں بھی گلپوشی فرماؤں گا. میں اعلان خود سے کر رہا ہوں کہ آپ بھی گلپوشی کریں گے، میں بھی گلپوشی کروں گا، کیونکہ ان کی محبتیں ہیں جو ہم اور آپ یہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ اللہ سلامت رکھے ان کی محبتوں کو. اور ایک بات، خاص بات ہے جو اسکرین پر کہنے کی نہیں، لیکن میں کہہ دے رہا ہوں. آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیں گے، اور نہیں پسند آئے تو واپس CCN چینل کو دے دیں گے آپ. کہ جہانگیر صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، لیکن جب بھی ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں. اور ان کی ایک مسکراہٹ سے بہت ساری تھکاوٹ جو ہم لوگ ٹریفک سے جھیل کر آتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ ان کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو خوش رکھے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے رزق میں، ان کے اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرمائے، دینی خدمات کا جذبہ عطا فرمائے. اور جو اعلان یہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد ایک اچھا پروگرام پیش کریں گے، وہ اس اعلان پر کاربند رہے، اور اس بار وہ پروگرام ضرور ہمارے اور آپ کے درمیان پیش ہوگا. دیکھیے اس اعلان پر بھی وہ مسکرا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اور اعلان کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ محفل کے اختتام کا، لیکن اختتامی محفل ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر سی دعا فرما دیں. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم لك الحمد ولك الشكر كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين اللهم أنزل علينا من السماء رحمة وريحان اللهم بارك لنا في كسبنا ومعيشتنا اللهم بارك کسب المسلمین اللہم ارحم حالنا فإنک خیر الراحمین آمین اے بار الہ پروردگارہ پالن ہارا مالک مولا ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما آمین الہ العالمین ہم سب کی کمی عبادات میں جو کمی کوتاہی مولا انہیں معاف فرما آمین رب ذوالجلال تو ہم سب پر اپنی نظر محبت عطا فرما آمین نظر رحمت عطا فرما آمین الہ العالمین ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کو کشادہ فرما برکتوں کے دروازے کو کشادہ فرما یا اللہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس فرما الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا مسلک اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما الہ العالمین ہم سب کی ایمان میں عقیدے میں پختگی عطا فرما حلاوت ایمان نصیب عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محترم ریاض احمد قادری صاحب، محترم فرحت اللہ شریف صاحب، محمد بلال قادری صاحب اور اس ناچیز سید شاذ رفیع کو اجازت دیجیے۔ زندگی نے وفاداری کی تو عید کے بعد اس بار ہم ضرور آپ کے روبرو پروگرام پیش کریں گے۔ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت پروگرام اس کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس ضمانت کا پورا استعمال کریں گے اور آئندہ ہم اچھے پروگرام لے کر آپ کے روبرو حاضر رہیں گے۔ روزانہ کا نہیں ہوگا لیکن ہفتے میں 1-2 دن ضرور آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہوں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے اور عید الفطر کی خوشیاں تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہوا پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا خوشی سے کھلا تھا آہ اب وقت رخصت ہے آیا
افطار سجتی تھی کیسی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا ہوگا اب یہ سما سونا سونا الوداع الوداع مانگے رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع آگے رمضان الوداع دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تیرے عاشق مرے جا رہے دل کے ٹکڑے